नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 62। लफ्ज़ी तर्जमा और तफसीर। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग जो हादू यहूदी बन गए, वन्नसारा और नसरानी, वस्साबीना और साबी, मन जो कोई आमना ईमान लाया बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरी दिन पर यानी आखरत के दिन पर, वाह और आमिला उसने अमल किए सालिहन नेक, फ़लाहुम तो उनके लिए अजरुहुम अजर है उनका, इंदा पास रब्बिहिम उनके रब के, वला और ना खौफुन कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना हुम वो यहज़नून गमगीन होंगे। अल्फाज की वजाहत। रूट वर्ड इन्नल्लज़ीना आमनु बेशक वो लोग जो ईमान लाए, हादू यहूदी बन गए। हादा का लफ्ज़ी माना होता है ताबा तोबा करना। इन्ना हुदना इलैक लौटना, चूँकि उन्होंने बछड़े को पूजा करने के बाद तौबा की थी इसलिए उनको यहूदी कहा गया। अगर उनकी निस्बत यकूब अलैहिस्सलाम की तरफ की जाए यानी यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यहूदा की तरफ हो तो फिर वो यहूदी बन गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका नाम मुसलमान रखा था लेकिन उन्होंने यहूदी बना लिया और यहूदी कहलवाना पसंद किया, यानी उन्होंने इस नाम से क्या बना लिया, अपना एक अलग ग्रोह बना लिया। और इसी तरह नसारा नसरान से, जैसे सुकरा सकरान से मुराद है ईसाई। उनका ये नाम क्यों पड़ा? नसारा का रूट क्या है? नून स्वाद रा नसर। नसर का क्या मायना होता है? मदद। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा था कि मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार कौन है, तो उन्होंने क्या कहा? नहनु मन अंसारुल्लाह, हम हैं अल्लाह के मददगार। तो वही से फिर उनका नाम नसरानी पड़ा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के मददगार। वस्साबीना और साबी की जमा है। साबी अगर ग्रोह का नाम है, जैसे यहूदी उम्मते मूसा है, नसरानी ईसाई उम्मते ईसा है, तो कहा जाता है कि साबी उम्मते यहया है। ये लोग अराक के इलाके में थे। कहा जाता है किबले की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह कहते, दूसरी तरफ बुतों को पूजते। ये आग को पूजते थे यानी मजूसी थे, यहाँ सितारों की पूजा करने वाले थे। बहरहाल दुनिया में इस वक्त उनका वजूद नहीं है, लेकिन ये भी एक ग्रोह ही का नाम है। अरबों में साबी से मुराद वो शख्स लिया जाता था जो अपना असल दीन छोड़ दे, यानी साबी हो गया, जैसे आजकल लोग कहते हैं वहाबी हो गया। तो ऐसे ही इस दौर में अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़कर अल्लाह के रसूल का साथ देता है, उसको क्या कहते हैं? अहले अरब। ये के साबी हो गया। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया साबी हो गया। तो वह साबीना साबी मन आमना जो कोई ईमान लाया बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और दिन आखरत पर, वह आमिला स्वालिहन और जिसने अच्छे अमल किए, फ़लाहुम अजरुहुम तो उनके लिए उनका अजर है, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम और ना कोई खौफ होगा उन पर, वला हुम यहज़नून और ना वो गमगीन होंगे। यहाँ देखिए पाकिस्तानी कुरान पाक में रुकू का सिलसिला है, असल मुसफ़ में रुकू का कोई सिलसिला नहीं है। आयत के नंबर हैं, रुबा और फिर निस्फ़ की तकसीम है। अच्छा, मैं सोचती हूँ इस किताब की प्रिंटिंग के लिए ये साइज़ और ये कागज़ क्यों सेलेक्ट किया गया? लंबा भी हो सकता था, चौड़ा भी, पतला भी हो सकता था, मोटा भी हो सकता था। यही साइज़ क्यों? मुख्तलिफ़ नोटबुक मुख्तलिफ़ ज़रूरतों के लिए यूज़ किए जाने वाले कागज़ मुख्तलिफ़ साइज़ के क्यों रखे जाते हैं? क्या हिकमत होती है इसके पीछे?
یہ کاغذ بڑے تجربوں کے بعد اخذ کیے گئے۔ پہلے وقت میں جلد نہیں ہوتی تھی، رول کیے جاتے تھے۔ کاغذ یعنی سکرول کی شکل میں تھے، کتابیں بھی سکرول کی شکل میں تھیں۔ آپ کو معلوم ہے بائبل کے کچھ نسخے رول کی شکل میں ریڈ سی کے پاس سے ملے۔ اسی طرح پرانے زمانے میں اور طریقے پر تھے۔ کرتے کرتے انسان اس مقام پر پہنچا۔ سعودی عرب کا جو مصحف ہے اس کا ہر صفحہ آیت پر مکمل ہوتا ہے، یعنی ایک بات ایک جگہ مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی جگہ غور کرنا ہو تو آپ کو ایک ہی چیز ایک ہی جگہ پر ملے گی۔ یہ نہیں کہ آدھی آیت ادھر ہے تو سوچ کر توڑ کر آدھی ادھر سے دیکھیں۔ میری خواہش ہے کہ جب قرآن پاک مکمل ہو تو آپ کوئی صفحہ بھی قرآن پاک کا کھول لیں اور فوراً ترجمہ پڑھنے لگیں۔ محنت کریں تو ایسی کریں کہ سمجھ پر گرپ ہو، دل میں آ جائے آپ کے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ طریقے سیکھنے ہوں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلیں گے۔ مجھے بھی یہ باتیں ایک دن میں نہیں آئیں، وقت لگتا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ تفسیر۔ ان کی خرابی کی وجہ کیا تھی؟ ان کی خرابی کی وجہ یہ تھی کہ ان کا آخرت کے بارے میں عقیدہ خراب تھا۔ یہ کہتے ہیں چونکہ ہم یہودی ہیں اس لیے ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ جنت میں جانے سے ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی کیونکہ ہم یہودی نسل میں پیدا ہوئے ہیں۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ آگے آپ پڑھیں گے تفسیر سے۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء۔ ہر ایک کہتا ہے جس گروہ میں ہوں بس وہی جنتی ہے۔ ہم ہدایت پر ہیں، ہم حق پر ہیں، آپ سب باقی کے لوگ جہنم والے ہیں۔ استغفر اللہ، ہم جنت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی دور کر دی۔ کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور یہودی بنے اور نصارہ بنے، جو صابی بنے۔ بات یہ ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ اجر اس بنیاد پر نہیں کہ آپ ایک خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ خوف اور غم سے کون نجات پائے گا؟ جو ایمان لا کر نیک عمل کرے۔ یہاں مسلمانوں کی غلط فہمی بھی دور کر دی گئی۔ سارے گروہوں کے ساتھ ان کو بھی بحیثیت گروہ کے یہاں لایا گیا۔ ان الذین آمنوا سے مراد کون ہے؟ مسلمان۔ ہادو یہود، نصارہ عیسائی، صابی کون ہے؟ صابی۔ مسلمان کون ہے؟ امت محمدیہ۔ ہادو کون ہے؟ یہود کون ہے؟ امت موسیٰ۔ نصارہ عیسائی کون ہے؟ امت عیسیٰ۔ صابی کون ہے؟ امت یحییٰ۔ یہ سب یہاں بحیثیت گروہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب گروہ ہیں۔ باقی گروہوں کے ساتھ امت مسلمہ کو بھی بطور گروہ دکھایا گیا۔ یہ صابی، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ مسلمان، یہ سب کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ ہم جنتی ہیں، لیکن سب کی غلط فہمی دور کر دی گئی۔ کسی کو نجات کسی خاص گروہ میں ہونے کی وجہ سے نہ ہوگی۔ نجات کا انحصار کسی خاص گروہ میں سے ہونا نہیں، بلکہ نجات کا انحصار ایمان کے ساتھ عمل صالح پر ہے۔ خالی عمل صالح کافی نہیں۔ اوپر کیا کہا گیا؟ ان الذین آمنوا، اس کی غلط فہمی کہاں سے دور کر دی گئی؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ صرف آمنو کافی نہیں، کیا ضروری ہے؟ عمل صالح ضروری ہے۔ آپ اب دیکھیے صحابہ کا ایمان ان سے عمل صالح کرواتا ہے، اور ہمارا ایمان نسلی ایمان ہے۔ ان کا ایمان شعوری ایمان تھا، ہمارا ایمان بس نسلی گروہی ایمان ہے کہ ہم ایک گروہ میں پیدا ہو گئے اور بس خود کچھ بھی کوشش نہیں کی، پھر بشارت کس لیے؟ جو ایمان لا کر نیک عمل کرے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں عموماً مسلمانوں کے اندر جو گروہ بندیاں ہوئیں، ہر گروہ کیا سمجھتا ہے؟ دوسرے سب گمراہ ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم صحیح ہیں۔ قرآن پاک آپ کو بتائے گا کیا خواہشات کے پیچھے ہوتے ہیں، کیا اغراض ہوتے ہیں۔ ساری چیز یبدل الذین سے ہوتی ہے، معنی بدل دینا، طویلیں کرنا، وہ دور پار کی باتیں جان نکالنا،
اور جیسے کہا گیا ویسے نہ کرنا۔ بما آساؤ مرضی نہیں کام کرنے کی، خود نہیں بدلنا، دین بدل دو، تعویلیں کر لو، اس میں من معنی مطلب نکال لو، تو اس سے آپ جو چاہیں کریں گے۔ تو بہرحال کیا کہا جا رہا ہے کہ نجات صرف خاص امت میں سے ہونے پر نہیں، بلکہ نجات کے لیے خود کام کرنا، عمل اور کردار کا ہونا ضروری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم فلاں گروہ سے ہیں تو نوری ہیں اور جو دوسرے گروہ سے ہیں وہ ناری ہیں۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اصل چیز ہے تم عمل کیا کرتے ہو اور اللہ کے رضا کے لیے کتنے کام کرتے ہو، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اصل میں اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اس دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کچھ اور چاہے گا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ خاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ تو اس آیت کا سمپل مطلب کیا ہے؟ نجات کے لیے عمل کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ بے عمل لوگوں کو ہاتھ کچھ نہیں آ سکتا، کچھ کیے بغیر آپ کچھ نہیں پا سکتے۔ اس چیز پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اتنی بنیادی زبردست خرابیاں ان کے اندر جو آ گئیں، اس کی بنیادی خرابیاں کیا تھیں؟ ان کے عقیدے کی خرابی ہے، اور عقیدے کی خرابی کیا ہے؟ چونکہ ہم فلاں گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جنت میں جائیں گے۔ آج ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے حالات پہ ہم خود غور کریں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم جو چاہیں غلط کام کریں، چونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ہمارا نام مسلمان ہے، ہم مسلمان گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی امت ہے، اس لیے جنت ہمارا گھر ہے۔ عمل صالحہ کی طرف توجہ نہیں، عمل صالح کا شوق نہیں۔ کیوں نہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کو دیکھیے، ان کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کی زندگیاں کتنی بامقصد تھیں، ان کے طریقے کو دیکھیے، اور آج ہم اپنے طریقوں کو دیکھیں، ان کی شادیوں کے طریقے دیکھیں، آج ہم اپنی شادی کا طریقہ دیکھیں۔ اگر ہماری شادیاں ان کے طریقے پر ہیں تو پھر مبارک ہو، اگر نہیں تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ خالی سوچنا ہی نہیں، عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اس وقت تمام قوموں پر فضیلت کیوں دی تھی؟ حالانکہ ان کی قوم کے اہل ایمان بھی نبی سے حجت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ناانصافی کرنے والا نہیں ہے۔ اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنی ہے۔ کیا ہے اس کی حکمت؟ بات یہ ہے کہ کوئی بھی قوم ابتدا میں ایسی نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل بھی ابتدا میں ایسے نہیں تھے، یعنی بالکل آغاز میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یہ حالت ہوئی۔ پھر امت مسلمہ کو یہ کہا جائے کہ یہ خیر امت ہے، یہ بہترین امت ہے، اس لیے دنیا میں بھیجی گئی ہے۔ کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر تو اتنا بگاڑ ہے، اتنے خراب لوگ ہیں، یہ کیوں بہترین امت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے ایسے تھوڑے تھے وہ، ابتدا میں کیسے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں آپ دیکھیے کہ کیسے تھے وہ، با کردار لوگ تھے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان ان کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ وہ جو بولتے تھے، اکثر کوئی بھی خواہش ظاہر کرتے تو اللہ پاک قرآن پاک اتار دیتے۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبکم، لمبی مدت گزر گئی، لوگوں کا ایمان شعوری ایمان نہ رہا، روایتی بن گیا، نفسی بن گیا، رواجی بن گیا۔ ہم آج کس اسلام پر ہیں؟ ہمارا کلچر ہمارا اسلام بنا ہوا ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کو ایک خاص کلچر کتابی سمجھتے ہیں۔ اس لیے مخصوص قسم کے لباس اور مخصوص قسم کے کھانے عموماً صرف ثقافتی چیزیں ہوتی ہیں یا مختلف علاقوں کے ٹرینڈز ہوتے ہیں۔ انٹیسٹ بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں مسلمان تھوڑے ہیں، وہاں سے جب واپس جاتے ہیں کسی اور ملک میں تو وہاں جا کر رہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا سوچ کے جاتے ہیں؟ جی وہاں اسلامی ماحول ہے، وہاں پھر تھوڑے دن کے بعد واپس آ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہاں تو اس سے بھی حالات خراب ہیں، اسلام نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام تو انسان کے اپنے دل میں ہوتا ہے، اپنے کردار میں ہوتا ہے، اپنے عمل میں ہوتا ہے، صرف ایک خاص زمین میں یا کسی خاص گروہ میں یا کسی خاص لوگوں سے جا کر ملنے کا نام نہیں ہے۔ جب تک کہ ان کے اندر بھی ایمان نہ ہو، وہاں بھی دین نہ ہو،
تو ابتدا میں بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد تھی، ابراہیم کو اللہ نے چن لیا تھا، اور جب چن لیا تھا تو کیا کہا تھا؟ اِذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جب تیرے رب نے ابراہیم کو چن لیا اور پھر حضرت ابراہیم کو چند کلمات سے آزما لیا تھا، ان کی آزمائش کی تھی، وہ ساری آزمائشوں پر پورے اترے تھے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں تجھے سارے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اور آج دیکھیے کہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سب ان کو امام مانتے ہیں۔ قال ومن ذریتی، انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو فوراً اولاد یاد آتی ہے۔ کہا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، وہ بھی امام ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی نسل میں سے جو نیک ہوں گے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن لے گا، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ میرا وعدہ نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک ہے اسماعیل اور دوسرے ہیں اسحاق۔ اسماعیل اپنی والدہ کے ساتھ کہاں گے؟ مکہ میں، وہی ان کی نسل پیدا ہوئی، اور پھر ان کے اندر بھی شروع میں اچھے لوگ تھے، پھر ان کے اندر کتنا بگاڑ آ گیا، تو یہ کس کی اولاد تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، لیکن دین سے دور تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ اچھے ہیں، اس وقت بھی ان کو غلط فہمی تھی۔ پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے یعقوب، اور پھر ان سے یوسف علیہ السلام، اور پھر یوسف کے دور میں ان کو عروج ملا، بہت اچھی عزت ملی، کافی عرصے تک اچھی حالت میں مصر میں رہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خرابیاں آتی گئیں، یہ اپنے اصل مقصد کو بھول گئے کہ یہ اللہ نے انہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کس کام کے لیے بھیجا ہے، یہ دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کی، فرعون نے ان کو غلام بنا دیا، اور جب یہ غلام بنے تو پھر عرصے تک ان کی حالت دیکھنے کے لائق تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر ان کے دشمن سے نجات دی اور ان کو فلسطین میں لا بسایا، جس کا وعدہ کیا تھا۔ پھر ان کو فلسطین واپس ملا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے، یہ جو آیت ہے نا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت کیوں آ پڑی؟ ان پر قرآن پاک میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد اللہ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی، نبیوں کو ناحق قتل کرنا، نافرمانی میں حد سے بڑھ جانا۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا کہ جو لوگوں کا سوال ہے کہ یہ خراب تھے تو پھر ان کو اللہ نے کیوں چنا تھا، ان کو عزت کیوں دی؟ تو یہ شروع سے ایسے نہ تھے، یہ خرابیاں بعد میں ہوئیں۔